बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, तीसरे अशरे का रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़रत का है और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। तो इस अशरे में ख़ुसूसन रमज़ान का हर लम्हा ही बड़ा अहम होता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। लेकिन तीसरा अशरा जो होता है इसमें इबादत जो है और ज़्यादा करनी चाहिए और ख़ुसूसन लैलतुल कदर भी ताक रातों में से ही है। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात को जो है वो इबादत करनी चाहिए, क्योंकि ये एक रात जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। जबकि कल जो है वो लाखों करोड़ों फर्जंदाने इस्लाम जो है वो इत्तेकाफ़ में भी बैठ गए, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी दुआ कर रहे होंगे। प्रोग्राम जायज़ा में जिन खबरों पर आज डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ मुफ्त आटे के मराकज़ का दौरा, शहरियों से सहूलियात के हवाले से दरियाफ़त किया, जबकि हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी के हवाले से भी इस प्रोग्राम में बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें जिनसे इन टॉपिक पर गुफ्तगू होगी। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार जावेद फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद फ़ारूकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तज़ियाकार अहमद वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्त आटे की फराहमी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जब शहबाज शरीफ का नाम आता है तो फिर इस चीज़ का तो साथ ही एक जहन में इमेज आ जाता है कि कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ देने के लिए वो काम कर रहे होंगे। अगरचे बहुत से चैलेंजेस हैं लेकिन मुफ्त आटे की फराहमी एक ऐसा इक़दाम है हुकूमत का। जी बहुत शुक्रिया उमर, आपने मदऊ किया। देखें, इस वक्त हमारा मुल्क जिस सूरत हाल से दोचार है, शदीद इकनॉमिक क्राइसिस है और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये फिर असरात जो हैं मुल्क की इकॉनमी नीचे एक फ़र्द तक मुंतकिल होती है। मुल्क की इकॉनमी अच्छी है तो आम आदमी की इकॉनमी भी अच्छी है, और अगर बुरी है इकॉनमी मुल्क की तो वो आम आदमी, ख़ास तौर पर जो हमारा कम आमदनी वाला तबका है, वो इसमें ज़्यादा सफ़र करता है। तो बड़े बुरे हालात हैं इस वक्त आम आदमी के। महंगाई जो है वो, इसमें कोई शक ही नहीं है, कुछ कहने का कोई बाक नहीं है मुझे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऐसे हालात में फिर हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो आम आदमी को रिलीफ किस तरह से देती हैं। सही। देखिए, एक तरफ तो ये होता है कि आप उनके ज़राए आमदन बढ़ाएं, या फिर दूसरी तरफ ये होता है कि आप अशियाए खुरोनोश जो हैं उनकी कीमतें सब्सिडी कम दे करें। दें। ठीक है, अच्छा, अब चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें कम करना, ये भी एक तरफ हुकूमत अगरचे कर रही है, वो फौरी तौर पर इतना आसान नहीं होता। चैलेंज है बिल्कुल। वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपके जो हमारे इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसके अंदर हमारी बहुत सी अशिया ज़रूरिया जो हैं वो हमारी इंपोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इंपोर्ट्स में जब प्रॉब्लम आती है तो ये लामोहल्ला वहाँ पर उसका इम्पेक्ट आता है। सो इस सूरत हाल में सबसे पहला जो काम था वो ये था कि जो गरीब आदमी है, जिसके पास इस्तात नहीं है अपना किचन का चूल्हा जलाने की, उसको किस तरह से कम से पहुंचा कम जाए, रोटी कम खा से ले। कम, यानी उसको एक रोटी तो उसकी इंश्योर की जाए। जी जी। और देखिए, ये एक बहुत बड़ी की होती है आपकी सोसाइटी को किसी भी अनरेस्ट से बचाने के लिए, कि वहां पर आप लोगों का कम से कम चूल्हा ना ठंडा होने दें, जी जी। उनकी रोटी जो है वो चलती रहे 2 वक्त की उनके बच्चों की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ही यूनिक आइडिया था जिसने भी दिया, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, और वो खुद बजाते खुद इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो सोचते हैं। हमने देखा जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी इसी तरह के जो होते थे उनके कई मैकेनिकल तंदूर वगैरह, हम इस तरह सस्ती रोटी स्कीम की थी, आपको याद है? 2 रुपए में रोटी और खाना मिल जाता था। जब मार्केट के जो आम जो माफियाज थे वो बेकाबू हो रहे थे कि हम जनाब 10 रुपए की रोटी बेचेंगे, 8 रुपए, उन्होंने कहा 2 रुपए की रोटी ये लगा दो तो ये होती है एक आपके अंदर करेज एक होती है और इनिशिएटिव लेने की पावर होती है, और ये विजन होता है। तो उन्होंने ये देखा कि कम आमदन वाले तबके को फौरी तौर पर कैसे किया जा सकता है। इससे पहले हम क्या देखते थे कि रमज़ान आता था या इस तरह के जब मसाइल आते थे इकोनॉमी के अंदर, तो एक सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी जी। अच्छा, वो सब्सिडी होती थी, फी थैला होती थी 200-400 रुपये। तो जो एक बाज़ार में 800 रुपये का थैला मिलता था वो 600 रुपये में आम आदमी को, गरीब आदमी को मिलता था। मैं गरीब का लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, कम आमदन तबके। जी बिल्कुल, मतवस्त तबके से जो लोअर मिडिल क्लास के। तो हम तो उसको जो है वो ऐसे होता था कि 200-400 रुपये की सब्सिडी। लेकिन इस दफ़ा तो ये एक बड़ा ही कमाल एक प्रोग्राम चला जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया, कि उन्होंने कहा कि ऐसे बैठे और ये सोचा कि क्यों ना इन्हें मुफ्त अपना, इन्हें क्यों देना है, सस्ता क्यों देना है, फ्री कर दें। अच्छा, ये एक सब्सिडी को इस्तेमाल करने का एक तरीका था। इनफैक्ट देखें, यही चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है हमारे मुल्क में। और जो IMF के बारे में हम बात करते हैं,
IMF ساری باتیں غلط ہی نہیں کرتا. IMF یہ بھی کہتا ہے کہ آپ سبسڈیز دیتے ہیں تو ان کو پراپر جگہ پر خرچ کریں. صحیح. ایسا نہ ہو کہ جس کم آمدن کے طبقے کے کمزور آدمی کی جو رائٹ ہے سبسڈی کے اوپر کمزور آدمی کا رائٹ ہوتا ہے جی بالکل تو وہ سبسڈی جو ہے اکراس دا بورڈ چل رہی ہو اور جس بندے کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی وہ اویل کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضائع ہو رہی ہے. تو یہ اس کی طرف ایک بڑا قدم ہے کہ جو کمزور طبقات ہیں, جو کم آمدن والے طبقات ہیں, جن کے پاس استطاعت نہیں ہے آٹا مہنگا خریدنے کی, انہوں نے کہا انہیں سستا نہیں, انہیں فری آٹا دے دے. سو اس وقت کروڑوں تھیلے جو ہیں وہ سستے آٹے کے, فری آٹے کے وہ بک چکے ہیں. اور ایک اور جو مل چکے ہیں لوگوں کو, مل چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات یہ ہے کہ جو سبسڈائز آٹا تھا جو اس سے پہلے بھی, میرا خیال ہے کہ یہ رمضان ختم ہوگا تو اس کے بعد وہ پھر سے وہ بحال ہو جائے گا. اور کہیں کا دکا کوئی ایسے واقعات, ظاہر ہے کہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے لیکن ادروائز لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا اس سے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا اطمینان جس طرح سے لے کر جا رہے ہیں, میکنزم بنانے کی, اسے بہتر سے بہتر کرنے کی گنجائش ہر جگہ موجود ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں حکومت پر زور بھی دوں گا کہ اس سسٹم کو, یہ ایک بہت زبردست ایک ماڈل آپ نے ایک مہینے میں ایکسرسائز کر لیا ہے. تو یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا جو آئیڈیا ہے یہ ہے ٹارگیٹ سبسڈی, یعنی اب جس کا رائٹ ہے, جس کو ضرورت ہے اس تک ہی پہنچے وہ سبسڈی, ادھر ادھر نہ جائے. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو بڑی اچھی ہے وہ یہ ہے کہ کوالٹی کو مینٹین کیا گیا. جی ہاں, نہیں کہیں سے کوئی ایسی شکایت نہیں آئی کہ کوئی کوالٹی کے اوپر کہیں کمپرومائز کیا گیا ہو. اچھا آٹا ملا ہے لوگوں کو, فری آف کاسٹ ملا ہے لوگوں کے گھروں میں. وہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ بات چلی گئی کہ جس کے گھر دانے اس کے کمرے بھی سے آئے, انہوں نے یہ بات ہی ختم کر دی کہ کسی کے گھر تھانے ہیں یا نہیں ہیں. وہ جاوید فاروقی صاحب, وہ ویڈیو دیکھیے, وہ بڑی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. آٹا مل گیا, وہ ایک موٹر سائیکل پہ بندہ جا رہا ہے شہباز شریف زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے. لوگوں کو مطلب نہیں دیکھیں, لوگ پھر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. آپ جس کا کریڈٹ جو ہے آپ اسے نہیں چھیننا بھی نہیں چاہیے اور چھینا بھی نہیں جا سکتا. تو یہ لوگ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت انہوں نے یہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے. یہ بہت بڑی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا تاریخ ساز اقدام ہے. اور جو میں پہلے بات کرنے لگا تھا کہ یہ ایک مہینے کے اندر آپ نے ایک زبردست قسم کا ماڈل ایکسرسائز کر دیا ہے. باقی چیزوں کے اوپر بھی اور باقی شعبوں کے حوالے سے بھی اسی طرح سے جو حقدار طبقہ ہے اس کو ٹارگٹ کر کے وہاں تک اسے کوالٹی لائف اس کی انشور کرنا اور اسے سبسڈائز چیزیں فراہم کرنا, اسی ماڈل پر ہم چلتے ہوئے اسے بڑے پیمانے پر اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں احمد. آٹا جو ہے وہ سبسڈائز نہیں ہے بلکہ مفت مل رہا ہے. یہ بڑا اقدام ہے شہباز شریف کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سبسڈی ہمیشہ حکومتیں دیتی ہیں ریاستوں میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں کو. دیکھنا صرف اس بات کو ہوتا ہے کہ وہ کتنا میرٹ پر دیا جا رہا ہے اور کتنا حقدار لوگوں تک پہنچ رہا ہے. تو پہلے بھی جیسے وہ ایز اے خادم اعلیٰ کام کرتے رہے, جیسے جوید بھائی بڑی اس کے اوپر تفصیل سے بات کر رہے تھے اور اب خود بھی آپ نے اس کو بیان کیا ہے, تو وہ اس کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھتے رہے ہیں. اور سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ یعنی کہ بطور پرائم منسٹر بھی ملک کے پورے طول و عرض میں جتنے چاہے صوبے ہیں اس کے, وہ خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں. اور اپنی جو کولیشن گورنمنٹ ہے ان کو وہ چیزیں جو دے رہی ہیں, کسی صوبے میں یا کسی ایسے علاقے سے کوئی ایسی آواز نہیں اٹھ رہی کہ ہمیں جو ہے وہ کم مل رہا ہے یا ہمیں کچھ نہیں مل رہا وقت کے اوپر. جو چیزیں دی جا رہی ہیں وہ اپنی ذاتی دلچسپی کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. یہ سب سے زیادہ خوش آئند بات ہے کہ انہیں پبلک میں جانا, لوگوں کے ساتھ ملنا, اس سے بات کرنا, وہ انہیں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ خادم اعلیٰ بھی تھے, اسی لیے ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا اس بات کا کہ وہ ہاسپٹل میں جاتے تھے, رات کے کسی وقت وہ ہسپتالوں میں چلے جاتے تھے. اور جیسے 2 روپے روٹی کی بات ہوئی, یہ روٹی 2 کی ہو یا اس سے زیادہ مہنگی ہو یا سستی ہو, دیکھنا اس بات کو ہوتا ہے کہ آیا کہ لوگوں کو مل رہی ہیں چیزیں کہ نہیں مل رہی, لوگ خوشحال ہو رہے ہیں, لوگوں کی کوئی شکایات تو نہیں ہے. یہ پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا. اور میں تو کہتا ہوں کہ وطن کی جو تزئین و آرائش ہے, جو اس چمن کو اس کو خوبصورت بنانے میں جو شہباز شریف صاحب کا کردار ہے بطور ایک ایڈمنسٹریٹر کے بھی, بطور ایک رہبر کے, بطور ایک رہنما کے اور بطور ایک ملک پاکستان کے پرائم منسٹر کے اور لیڈر کو بھی, وہ بہت اچھا ہے. اور یہ بعض جو ہے وہ پوری دنیا میں بھی سنائی دیتی ہے اور یہ پاکستان بھی اس بات کو یاد رکھے گا اور تاریخ میں ہمیشہ اچھے لفظوں میں یہ لکھا جائے گا کہ ایک اچھے خدمت گزار نے جو بالکل ٹھیک بات ہے کہ تاریخ میں اچھے لفظوں میں لکھا جائے گا. اور شہباز شریف صاحب کی جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں اور عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کی رہنما, سابق رکن پنجاب اسمبلی, متحرک رہنما ہیں سلما بٹ صاحبہ نے. بٹ صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ہم ابھی جاوید فاروقی صاحب اور ہم بات کر رہے تھے مفت آٹے کی فراہمی. شہباز شریف جو کیونکہ وہ ڈوئر کے نام سے مشہور ہیں, تو ایک اور احسن اقدام ہے.
جی بالکل، تھینک یو ویری مچ عمر. مجھے لگتا ہے کہ کافی تفصیل سے یہ تو ذکر کر دیا کہ بالکل ہم آٹے کا جو ابھی جو رمضان پیکیج ہے مفت آٹے کا تقریباً 10 کروڑ عوام تک لوگوں تک پہنچنے کی اس کی وہ ٹارگٹ ہے کہ جو اس کے ایمبٹ میں آئیں گے, اور یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا قدم ہے ایک ایسے ٹائم میں. میں تھوڑا سا یاد دلانا چاہوں, کچھ لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ جی آٹا دے رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت یا کچھ اس طرح کی باتیں بھی سنی, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ حالات کیا اور کن حالات میں ہم کیا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں 1 سال ہو گیا پی ڈی ایم کی حکومت کو, اور یہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں ایز پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب. تو آج سے ایگزیکٹلی 1 سال پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کو اور شہباز شریف کو بطور پرائم منسٹر ملا کیا تھا. شاید ہمیں وہ بڑا اہم یاد کرنا, وہ ایک ایسا ٹائم تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت آئینی طریقے سے گئی, اور جب نو کانفیڈنس کے نتیجے میں پی ڈی ایم آئی تو اس وقت ملک کی حالت یہ تھی کہ خود نیازی صاحب نے, عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ جی یہ حکومت 1 مہینہ نہیں چل سکے گی, ڈیفالٹ کر جائے گی, اور یہ سری لنکا والا حال ہوگا, کیونکہ وہ یہ حال کر گئے تھے, ان کو پتا تھا کہ وہ کیا حال کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر آپ نے دیکھا جو ایک آڈیو آئی تھی, ان کے 3 وزرائے خزانہ تھے جس میں ایک جہانگیر ترین صاحب تھے اور ایک شوکت ترین صاحب ان کے وزیر خزانہ جو تھے, پھر جو کے پی کے تھے, اور پھر پنجاب کے. انہوں نے کہا کہ خط لکھو آئی ایم ایف کو کہ اس حکومت کی مدد نہ کریں, امداد نہ مل سکے. انہوں نے کہا کہ جو, اور اس میں کہا کہ ملک جائے بھاڑ میں, ملک سے ہمیں کیا لینا دینا ہے. ان کے پی ٹی آئی کے منسٹر نے کہا, جی بالکل, پی ٹی آئی کے منسٹر نے کہا کہ اس سے ملک کو نقصان ہوگا. میں یاد دلانا چاہتی ہوں آج وہ وقت. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ملک جائے بھاڑ میں, ملک کا نقصان ہوتا تو ہو جائے, اس حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں بنی چاہیے, اور ہمیں آئی ایم ایف سے نہیں. ایک ایسے ٹائم میں جب آپ مہنگائی, بدترین مہنگائی چھوڑ کر جا رہے ہیں, آپ نے لٹرلی آپ معیشت کی راہ میں لینڈ مائنس بچھا کر گئے, اور آپ اتنے بدترین حالات میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اوپر سے آپ اقدام یہ کریں جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو تھا پروگرام اس کو آپ بالکل متزلزل کر گئے, آپ اس کو بریچ کر گئے, آپ اس کو اس جگہ پہ پہنچا گئے کہ آئی ایم ایف ہم سے ناراض کر گئے آپ, اور آپ اس کے اندر جو معاہدے کر گئے آئی ایم ایف کے اندر ساتھ بیٹھ کے کڑے معاہدے کہ آپ بجلی کی قیمت کو بڑھا دیں گے, ہم پیٹرول کی قیمت کو بڑھا دیں گے ہم. اور پھر جانے سے پہلے میں یاد دلانا چاہتی ہوں جب وہ 650 ارب کی سبسڈی دے گئے تھے, 10 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر گئے تھے صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے. تو وہ سارے جو گمبھیر مسائل تھے جو اس ملک کو ملے تھے, 1 سال پہلے شہباز شریف کو کوئی بہت ایک ایسی جگہ نہیں ملی تھی, اچھا پاکستان نہیں ملا, اور ایسا پاکستان نہیں ملا تھا جو 2018 میں عمران خان کو ملا تھا. وہ پاکستان 2022 میں ہمیں واپس نہیں ملا تھا, ہمیں 2022 میں کھنڈرات ملے تھے, ہمیں 2022 میں بجلی کی قلت ملی تھی, لوڈ شیڈنگ واپس ملی تھی. ہم جو 12,000 میگا واٹ کے نئے گرڈ میں بجلی ایڈ کر جو ان سے ایک بجلی کے پلانٹ چلتے چھوڑ کر دے کر آئے تھے ان کو, ہمیں وہ بند ملے تھے. ہم یہ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شہباز شریف کے ٹائم جب اپریل 2022 میں شہباز شریف کو کیا ملا تھا, یہ صورتحال پہلے ذہن میں رکھیں. ادویات موجود نہیں تھیں, پیناڈول بھی نہیں ملتی تھی بازار میں, کینسر کے پیشنٹ کو پنجاب میں فری دوائیاں ملتی تھی, وہ بند کر دی گئی تھی. سرکاری اسپتالوں میں 84% فری دوائیاں ملتی تھی, وہ بند کر دی گئی تھیں. جو ٹیسٹ فری ہوتے تھے غریبوں کے, جس میں سی ٹی اسکین ہوتا تھا, ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ ہوتے تھے, اور ایم آر آئی کی مشینیں ہم نے انسٹال کی تھیں, وہ سب کچھ بند کر دیا گیا تھا, فری جو ٹیسٹ ہوتے تھے غریب لوگوں کے. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت اور اس وقت مہنگائی کی یہ سطح, یہ حالت ہو چکی تھی کہ جو منیمم ویجز 20,000 تھا تب, وہ جو تھا وہ لوگوں کے لیے ناکافی تھا 2 وقت کی روٹی کے لیے. اور ہم بری طرح سے دلدل میں پھنس چکے تھے. ہمارے جو مجموعی قرضے تھے اس کے اندر 24,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا تھا 3.5 سال میں خان صاحب کے. اچھا, یہ وہ جو صورتحال تھی, اور ہم پیمنٹ نہیں کر پا رہے تھے, ہمارے جو ڈالر تھا وہ اس کی لگام بے لگام ہو گیا تھا اس ملک میں. یہ صورتحال میں شہباز شریف نے 1 سال پہلے, اور پی ڈی ایم کی حکومت نے 13 جماعتوں کی اتحادی حکومت نے لیا. اس کے بعد شہباز شریف نے صرف 1 سال کے اندر ایک ایسے حالات میں جب آئی ایم ایف ہمارے ساتھ منہ سیدھا نہیں کر رہا تھا, سادہ الفاظ میں باقی ممالک ہمارے ساتھ ناراض تھے کیونکہ آپ سفارتی تعلقات خراب کر کے گئے تھے عمران خان افسوس کی بات ہے. جی بالکل. اچھا, یہ بھی یاد دلانا چاہتی ہوں کہ سفارتی سطح پر, بین الاقوامی سطح پر عمران خان صاحب ہمارے تعلقات ہر ملک کے ساتھ بگاڑ کر گئے. سعودی عرب کو ناراض کر گئے, چین کو ناراض کر کے گئے, یو اے کو ناراض کر گئے, قطر کو. کون سا ایسا ملک ہے جس کو ناراض نہیں کر کے گئے, اور جہاں پہ سفارتی تعلقات خراب نہیں. پھر نکل کے امریکہ کو ناراض کر دیا, وہ جو سائفر کا ایک شروع کر دیا ڈرامہ, اور جھوٹ اور جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا. اچھا, اس طرح کی سچویشن میں جب باہر کی دنیا بھی ہمارے ساتھ ہم پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھی, آئی ایم ایف کا پروگرام ہم کھو چکے تھے, ہم اس کی
اس میں جائیں نہ جائیں اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں, اور ان کو ہم مناتے رہے اور ان کے ہم راؤنڈز کراتے رہے آج تک بھی, ہم اس ایفرٹ میں کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ دوبارہ سے سائن ہو جائے, پروگرام بحال ہو جائے. اچھا, اس میں بہت سارے ممالک نے, بیرونی ممالک میں یاد دلانا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ بہت سارے بیرونی ممالک نے یہ کہا کہ آپ پہلے IMF کی قسط لے کر آئیں, پھر ہم آپ کی مدد کریں گے اور ہم آپ کو قرضے دیں گے. وہ ہمارے دوست ممالک تھے. اچھا, اس ساری سچویشن کے اندر شہباز شریف کی اب دوسری طرف دیکھیں کہ ایک سال میں شہباز شریف نے کیا کیا. جی, شہباز شریف نے ہمیں دوبارہ سفارتی تعلقات بحال کر کے دکھائے ہیں. آپ نے دیکھا ہے چائنا کے ساتھ چائنا کے ساتھ سی پیک دوبارہ شروع ہوا ہے. 3.5 سال کے بعد جا کے کنجراب والا جو رستہ کھلا, ٹریڈ کا دوبارہ رستہ کھلا ہے 3.5 سال کے بعد. یہ خان صاحب کی حکومت میں بند ہوا تھا. اور اس کے بعد گوادر کی ڈیولپمنٹ کے لیے 100 ارب روپے کا اعلان شہباز شریف نے ہی اناؤنس کیا ہے. اس کے بعد میں یہ یاد دلانا چاہتی ہوں, صرف آٹا نہیں ہے, آٹا تو ایک ون آف دی تھنگز ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جب شہباز شریف آئے تو بہت سارے جو پروجیکٹ بند پڑے ہوئے تھے ماضی کے وہ کھولے. آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں آتے ہی جو میٹرو تھی اس کا آغاز کیا شہباز شریف صاحب نے, جو ایئرپورٹ والی جو میٹرو تھی اسلام آباد میں اس کا آغاز کیا. اس کے بعد مزید ہم نے جو ٹرانسپورٹ کے منصوبے تھے, گرین لائن, بلو لائن, اس کے دوبارہ سے اجرا کیے, اس کو شروع کیا. اس کے علاوہ 1800 بلین کا پیکیج جو ہے کسانوں کو دیا شہباز شریف کے دور میں جو ہے اس کو اناؤنس کیا گیا. اس کے علاوہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے دوبارہ جو انرجی پہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. مٹھی میں آپ دیکھ لیں 330 میگا واٹ کا جو پلانٹ ہے دوبارہ اس کو انوگریٹ کیا, اور 1320 میگا واٹ کا جو پلانٹ ہے تھر میں شنگھائی جو پاور پلانٹ ہے, میں وہ بھی یاد دلانا چاہتی ہوں شہباز شریف نے دوبارہ آ کے اس کو انوگریٹ کیا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے. سولر پہ ہم لے کر جا رہے ہیں بجلی کو, 10,000 میگا واٹ بجلی سولرائز کی جا رہی ہے. یہ بھی شہباز شریف کا کام ہے تاکہ اس کی وجہ سے آئندہ پاکستان میں سستی بجلی ملے. ابھی جو ہم بجلی کی جو قیمت ادا کر رہے ہیں جو 40 روپے سے اوپر جا چکا ہے یونٹ, جو کہ بہت مہنگا ہے ہمارے جیسے غریب ملک کے لیے, ہم ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں, ہمیں ان چیزوں کے ادراک ہیں, ہم یہ چیزیں بتا رہے ہیں, ہم یہ چیزیں چھپا نہیں رہے, ہم یہ چیزیں انڈر دی کارپیٹ ڈال کے ہم اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک رہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے اچھی بات ہے کہ حکومت ایمانداری سے کام کرے, حکومت اپنے جو ہمارے جو مسائل ہیں وہ لوگوں کو بتائے جائیں اور پھر اس کے اوپر کام کر کے دکھایا جائے. عمر, ہم اس لیے بتاتے ہیں, میں اس لیے یہ سب کچھ ایڈمٹ کر رہی ہوں کہ یہ مسائل ہیں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ میرا تعلق جس پولیٹیکل پارٹی PMLN سے ہے, میرے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, انہوں نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے, وہ اب بھی کر رہے ہیں, اور مجھے یہ یقین ہے, میرا یہ پورا اعتماد ہے ان پہ کہ وہ آئندہ بھی اس ملک کے حالات ٹھیک کر کے دیں گے ہمیں. جی بالکل بالکل. جاوید فاروق صاحب, اسی لیے شاید ابھی دوبارہ پرابلمز کریٹ کی جاتی ہیں. اگر ہم مخالف دوسری جماعت PTI کی جانب سے بات کریں تو کہا جاتا ہے, مسلسل کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں الیکشن کرا دیں کبھی, یعنی سیاسی عدم استحکام. دوسری جانب جس طرح سلمہ بٹ صاحبہ بتا رہی تھی کہ کاموں کی لسٹ موجود ہے, ان کو میں نے انٹرپٹ کیا ورنہ وہ ابھی تک مسلسل کنٹینیوس ہے, یعنی اس کا مطلب انہوں نے کچھ ڈوئر ہے. دیکھیں یہی ایک فرق ہے. یعنی عمران خان صاحب کے آپ 3.25 سال تقریباً جو ہیں ان کے وہ لے لیں, اور اس حکومت کا یہ 1 سال لے لیں. یعنی وہ 3.25 سال جو تھے وہ بالکل انہیں کول اینڈ کام ماحول ملا, جس میں وہ ان کا ایک سیم پیج بھی جو تھا ان کے ہاتھ میں رہتا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ بڑے آئیڈیل سیاسی عدم استحکام انجوائے کیے. ایکچولی اس پرابلم یہ سیم پیج نے ڈالا تھا, وہ سیم پیج انہوں نے انجوائے کیا پورے کا پورا 3.25 سال. اچھا, پھر اس کے بعد اپوزیشن میں ان کو ایسی پارٹیز ملی کہ جہاں پر پہلی سپیچ کیا ہو رہی ہے, پہلی سپیچ اپوزیشن لیڈر یہ کر رہا ہے کہ ہاں جی کہ جناب خان صاحب ہمیں اس الیکشن پر اگرچہ تحفظات ہیں لیکن آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں تو آپ حکومت چلائیں, آپ اس ملک کو چلائیں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اور سب سے پہلی جو پیشکش کی شہباز شریف صاحب نے کی, اور انہوں نے کہا کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں. یہ ایک بہت ہی ایک سیزنڈ پولیٹیشین کی ایک تجویز تھی, لیکن اور اگلے 3-4 سال یہی ماحول رہا. اچھا, جو جلسے جلوس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب PDM نے جلسے کیے, PDM بن گئی. بھائی وہ ہر پارٹی نے اپنی ایکٹیویٹی تو کرنی ہے, لیکن کوئی ایسی چڑھائی نہیں تھی آپ کے اوپر جس طرح سے آپ نے 1 بار 2 بار 3 بار چڑھائی کی حکومت کو, اور یہ کہ ہم آ رہے ہیں فتح کرنے کے لیے. یہ ماحول قطر نہیں بنا ہوا تھا, لانگ مارچز نہیں ہو رہے تھے, کچھ ایسی بات نہیں تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انوائرمنٹ کا ایک فرق تھا اور اس کے اندر یہ گورننس تھی. اور آج کا دن جہاں پر جیسے سلمہ بٹ صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ تمام آپ کے جتنے ڈونر ایجنسیز جو ہیں وہ ان کا اعتماد آپ نے 3.5 سال کے اندر جتنا ان کا شیک کر دیا, کانفیڈنس جو ہے ان کا خراب کر دیا, دوست ممالک ابھی تک آپ کے ساتھ سیدھا نہیں ہو رہے. دوست ممالک کو ہی ٹھیک کرنے میں اتنا ٹائم گزر گیا.
ابھی تک IMF نے آپ کو لون کی نہیں دیا، لیکن میں اس چیز میں سے بھی کہتے ہیں کہ ہر جو ایک خرابی ہوتی ہے اس میں ایک آپ ایک اچھائی ڈھونڈیں خیر ہے کہ ہمیں اس وقت ہمارے پاس کوئی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیساکھیوں پہ چل رہے ہیں، اس وقت ہمارے پاس عمر کوئی بیساکھی نہیں ہے، صحیح، ہمارا ملک اپنی صلاحیت کے بل پر ہی چل رہا ہے، ہم خود سے ہی چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ایک طرف ہم اپنے ریونیوز کو جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف پرائم منسٹر کا وہ جو انرجی کنزرویشن کا جو پلان ہے، اس جیسے پلان ہے، اور پھر آسٹیریٹی پروگرام ہے جس کے اندر وزراء نے اپنی تنخواہیں ختم کر دی ہیں، ٹھیک ہے، انرجی کنزرویشن میں وہاں پر ایک بڑا میسیو لیول پر، ایک پورے نیشنل لیول پر ایک پلان دیا گیا کہ کس وقت کاروبار ہونا چاہیے، کس وقت بند ہونا چاہیے. تو یہ ایک کام کیے ہیں، ایک پیسے مزید ارن کیے ہیں، کچھ پیسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے پاس پھر میں اگین جیسے کہوں کہ ہمیں کوئی باہر سے کوئی امداد نہیں آ رہی. اس امداد کے باوجود اگر آپ یہ حکومت جو ہے پچھلے 1 سال کے اندر اس ملک کو اس طرح سے لے کر چل رہی ہے، یعنی ایک لسٹ ہے آپ تو دیکھیں اگر تمام جو آپ کے اکنامک انجنز ہیں وہ جب آن ہو جائیں گے تو میں مایوس نہیں ہوں، میں قطعاً مایوس نہیں ہوں اپنے ملک سے، اپنے لیڈرشپ، اپنی ملک کی سے. قیادت جن کے پاس ہے. بالکل مایوس نہیں ہوں، یہ بالکل یہ چلائیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. اور اب تک بھی دیکھیں، یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو 13 جماعتوں کی حکومت ہے، PDM کی حکومت ہے، میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو اس بات پر بھی بیٹھ کر کسی وقت ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، اور اگر وہ اچھی طرح سے سوچے اس چیز پر تو اس میں ملک کا بھلا ہوگا. کیوں؟ اگر ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ سنجیدگی سے ایک بات کو سوچے تو یہ ایک ہمارے لیے پازیٹیو سائن ہے. تو یہ سوچیں کہ ان کی جو حکومت وہ کہتے ہیں کہ نکالا گیا ہے انہیں. بھئی آپ کے پاس یہی 13 میں سے تقریباً 9 جماعتیں 10 جماعتیں جو تھیں وہ آپ کے ساتھ تھیں. یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے. ان کچھ پارٹیز نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے تو آپ نکلے ہیں. جی، آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ضرور تھے لیکن آپ میجورٹی پارٹی نہیں تھے. آپ یہ جو الائی پارٹیز جن کو آپ تانا دے رہے ہیں کہ 13 پارٹیز مل گئی، 13 پارٹی، یہ ساری پارٹیز آپ کے ساتھ تھیں، آپ کے ساتھ تھیں یا آپ کے ساتھ بٹھائی گئی تھیں. ان کی سپورٹ تھی بڑی زبردست قسم کی آپ کے ساتھ، اور وہ سپورٹ آپ نے انجوائے کی. لیکن اب انہوں نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے. یہ عدم اعتماد کا لفظ بہت برا ہے. ٹرسٹ نہیں کیا نا آپ اچھا کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ اس پہلو پر بھی غور کریں. اور اب اگر وہی انہی پارٹی کا اعتماد لے کر یہ حکومت چل رہی ہے تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر ایک بہت ہی کامیاب ماڈل ہے اور ایک اچھا واقعہ ہے کہ اتنی پارٹیز جو ہے مل کر حکومت چلا رہی ہیں، اور ہر چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ وہ پارلیمنٹ میں لا کر اس کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. ابھی یہ الیکشن کے حوالے سے بھی جو بات ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے پیسے دیں، پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جائے اس معاملے کو، اور پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ میں پارٹیز بیٹھی ہیں، سیاسی لوگ بیٹھے ہیں. دیکھیں یہی جمہوریت کی اصل روح ہے کہ آپ ہر معاملے پر پارلیمنٹ کی طرف رجوع کریں، پارلیمنٹ سے رائے لیں. وہ وہاں پر عوام بیٹھے ہیں، یہ 22 کروڑ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس ایوان کے اندر جو 350 پونے 400 کا ایوان ہے، یہ 350 پونے 400 ممبرز نہیں ہیں، یہ 22 کروڑ عوام ہیں. یہ آپ ان سے جا کر جو ہے ویٹ کرواتے ہیں، ان سے جا کر رائے لیتے ہیں. بالکل، تو اس سے زیادہ ڈیموکریٹک اور کیا ہونا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو تمام جماعتوں نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اگر گورنمنٹ میں تھی، جو کچھ جماعتیں اب وہ PDM کے ساتھ ہے اس وقت، تو انہوں نے ٹرسٹ نہیں کیا نا ان کے اوپر. اور دوسرا یہ ہے کہ 1 سال میں شہباز شریف کی حکومت نے تو بہت زیادہ ڈیلیور کیا. ایک لسٹ ہے، سلما بٹ صاحبہ جس طریقے سے ڈیٹیل بتا رہی ہیں کہ 1800 بلین کسان پیکج دیا گیا، اسی طریقے سے مفت آٹے کی فراہمی کی گئی، بجلی کے منصوبوں پر جو ہے وہ کام شروع کیا گیا. تو ایک لسٹ موجود ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں PTI کے 4.5 سال اللہ دور کی، تو وہاں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا. 4.5 سالوں میں ہوا نا، ان کے اپنے جو خاندان کے ایسٹس ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. اور جب ترجیحات ایسی ہوں کہ لوگوں کو پکڑ لیں، ان کو جیلوں میں بند کر دیں، کیونکہ ان کے جو سیاسی فیس ہیں وہ بڑے فیمس ہیں تو مجھے اچھے نہیں لگتے، ان کے اوپر پرچے کاٹ دیں، ان کو جو ہے وہ منشیات کے کیس ان کے اوپر بنا دیں، اور خود جو ہے آپ وہ شیرو اور ٹائیگر کے ساتھ آپ کہیں نتھیا گلی کی سیر پر چلے جائیں، یا بنی گالا کو آپ ریڈ زون ڈکلیئر کر کے وہاں بیٹھ رہے ہیں اور دوربین سے دیکھتے رہے ملک کے حالات کیسے ہیں. تو ایسے پھر ملکوں کی ترقی تو نہیں ہوتی. بالکل بالکل. اور شہباز شریف صاحب کے 1 سالہ ترقیاتی پروجیکٹس پہ بھی بات کریں ہمیں تو وہ کافی زیادہ ایک لسٹ ہے. بالکل. اس میں 1 سال میں آپ نے اتنے حالات خراب یعنی کہ ہونے کے باوجود 1 سال کے اندر آپ نے ملک کو ایک تھوڑا سا راستے پر ڈال دیا ہے، اور کچھ جو ہے وہ روشنی نظر آ رہی ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں. آپ نے 1 سال کے اندر 1100 جو ارب ڈالر کا یعنی کہ وہ آپ نے قرض بھی واپس کیا جو قسط ان کو دی ہے. اس کے باوجود آپ کے ریزرو بڑھ رہے ہیں.
اس کے باوجود آپ جو ہے وہ مفت آٹے کی اسکیم بھی دے رہے ہیں, آپ پیٹرول پر سبسڈی بھی دینے کی تیاری کر رہے ہیں. یعنی کہ جس کو کہا گیا کہ یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے, یہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا, آگے نہیں بڑھ سکتا, وہ بہترین انداز میں وہی پارٹیز جنہوں نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا, وہی پارٹیز ایک سال کے اندر ان کے ساتھ جو بیٹھی ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ, ان کے اوپر پورے اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں. اور جو ملک ہے وہ بڑے احسن انداز میں وہ چل رہا ہے اور لیڈرشپ اس کو چلا رہی ہے. اور جو جتنے اچھے کام یعنی کہ ایک سال کے اندر ہوئے ہیں وہ پچھلے 4.5 سالوں میں ہوتے, یہ تسلسل اگر برقرار رہتا تو جمہوریت بھی آگے بڑھتی. اب ایک ایک فیصلہ جو ہے اس کو بہتر طریقے کے ساتھ, یعنی کہ پہلے کیبنٹ میں لے کر جاتے ہیں اور کیبنٹس کے اوپر ڈیسائیڈ کرتی ہے کچھ چیزوں کو, اگر وہاں پر کچھ چیزیں نہیں ہوتی تو وہ پھر وہ پارلیمنٹ کو بھیج دیتے ہیں. اب پارلیمنٹ جو ہے وہ پورے ملک کی نمائندہ جماعتیں وہاں پر موجود ہیں. اب پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی, جو ڈیسائیڈ کرے گی, یہی جمہوریت ہے. اسی سے پھر جو ہے وہ اس کے ثمرات جو ہے وہ عام طبقے تک پہنچتے ہیں. اور یہی پھر وجہ ہے کہ پھر جو دوسری دیگر پارٹی جو بیٹھی ہیں, اپوزیشن بیٹھی ہے پارلیمنٹ میں, پھر وہ عدم اعتماد نہیں کرتے یا اظہار اس طرح کے تفضیلات ان کے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بات آ گئی ہے, پوری پارلیمنٹ اعتماد اظہار مل رہا ہے ہم کو, تو پھر اس کے اوپر ایک سیر اصل گفتگو ہوتی ہے. ڈیبیٹ ہونے کے بعد جو فیصلے کیے جاتے ہیں, ڈیبیٹ ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. اور پچھلے 3-4 سالوں میں جو ہچکولے کھا رہی تھی معیشت اور جو زمین بوش کر دیا انہوں نے ملک کی, جو جتنے بھی معاملات تھے اور مہنگائی کو کس سطح پر لے کر چلے گئے, تو اس وقت جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے اور چیزیں مزید بھی بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بدترین سیلاب کے باوجود شہباز شریف نے جس طریقے سے کام کیا اور اس کی مثال نہیں ملتی, اور پھر ایک باقاعدہ سلمہ بٹ صاحبہ اس کو جو ہے وہ دورے کیے, گھر میں نہیں بیٹھے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہنگامی دورے کیے سندھ کے, بلوچستان کے سیلاب افیکٹڈ ایریاز میں, اور آپ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ ان کی ریلیف کے لیے کام کریں. جی عمر, میرا خیال ہے یہ ایک ڈیفینیٹلی یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا تھا. پاکستان میں جس طرح سے سیلاب جس بری طرح سے ہٹ کیا, اور میں بتاتی چلوں کہ پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج, جو موسمیاتی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں دنیا میں روح پذیر ہو رہی ہیں, اس میں پاکستان جو ہے نا کلائمیٹ ہٹ, پاکستان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ کلائمیٹ ہٹ کنٹریز ہیں. اور ہم نے پچھلے سال کا سیلاب دیکھا, ابھی تک ہم اسے سیدھے نہیں ہو پائے. تقریباً ہمارے کو 33 لاکھ لوگ تو بے گھر ہوئے ہیں, اس میں ڈسپلیس ہوئے ہیں, اس میں لوگ گھر, ملینز آف پیپل آر ڈسپلیسڈ, اور لوگوں کے گھر چلے گئے, لوگوں کا کاروبار چلے گئے, لوگوں کے مویشی, 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا لائف سٹاک ہم نے لوز کیا. اس میں 10 لاکھ لائف سٹاک لوز کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہم نے کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہمارے ہاں, جن کا ذریعہ معاشی لائف سٹاک تھا. اس میں پرائم منسٹر نے ڈیفینیٹلی, آپ نے دیکھا کس طرح سے وہ جاتے رہے, ان کے ساتھ شامل ہوتے رہے. ان کے لیے پرائم منسٹر فنڈ تو کریٹ کیا, ان کو کیش ہم ڈسٹریبیوشن ڈسپرسمنٹس بھی ہو رہی ہیں, ان کو ہم کھڑا کرنے کی کوشش کر لیں. ان کے لیے ایک ہاؤسنگ اسکیم بھی کا بھی اجرا کیا گیا کہ جو ان کو فیبریکیٹڈ گھر نئے بنا کے دیے جا سکیں, جس میں جو آئندہ جو کلائمیٹ ریزیلینٹ, ہمیں ایکچولی ہم اس کا حل یہ کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ کی طرف جانا ہے, انفراسٹرکچر کی طرف, ایگریکلچر کی طرف, کاروبار کی طرف, کہ ہم نے ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ لائف کیسے بنانی ہے. لیکن میں پرائم منسٹر کا اس میں جو بہت زیادہ جو قابل ستائش کام سمجھتی ہوں وہ یہ کہ وہ گلوبل سطح پہ جا کے جو انہوں نے اویئر کیا, جو جس طرح سے جا کے انہوں نے شرم الشیخ میں جا کے 27 کوپ کی جو کو چیئر کی جو کانفرنس, وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. پھر جو جنیوا میں جو کانفرنس ہوئی, جس میں پہلی دفعہ دنیا میں شہباز شریف کی کاوش کی وجہ سے جو ہے وہ یہ فنڈ کریٹ کیا گیا ہے, احساس دلایا. جی بالکل, یہ جو فلڈ وکٹم کے لیے جو کنٹریز ہیں یا کلائمیٹ ہٹ کنٹریز جو ہیں ان کے لیے فنڈ کریٹ کیا گیا. اس میں $10 بلین پلیج کیا ہے دنیا کے مختلف ممالک نے, تیسری دنیا کے لیے, کیونکہ تیسری دنیا کلائمیٹ ہٹ جو کلائمیٹیز آتی ہیں, جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں, اس سے بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوتے ہیں. ان کے لیے فوراً وہاں سے اٹھنا اور سسٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو فنڈ کریٹ ہوئے دنیا میں پہلی دفعہ, اور جو دنیا پوری میں شہباز شریف کے اوپر ان حالات میں ٹرسٹ کیا گیا اور انہوں نے جا کے کو چیئر کی گلوبل کانفرنسز, تو یہ ان کے اوپر اعتماد تھا. اور ان کی کہنے پر, ان کے انیشیٹو پر یہ جو $10 بلین کا جو فنڈ کریٹ کیا گیا, بیسیکلی یہ بھی ایک اعتماد ہے جو شہباز شریف پر کیا گیا اور دنیا نے کیا. اس کے لیے ہم تھینک فل بھی ہیں, اور یہ پاکستان کے کام آئے گا. کریڈٹ تو شہباز شریف جی بالکل جاتا ہے. اور یہ فلڈ جو وکٹمز جو ہیں یا سفرز جو ہیں ہمارے, اور اگر ہم اس کے اندر سے نکل آ کے ریزیلینٹ اس کی طرف جاتے ہیں, اس کے دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی جو آپ نے بات کی کہ اور ہم نے ایسا کیا کیا. معیشت ہماری جو جتنی بدحال ہو چکی ہے, میں اس میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں ایک سال میں اگر آپ دیکھیں, ایک سال کے بعد ابھی جو ہے ہمارے ہاں دیکھیں معیشت کے اندر 2-3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں گروتھ کے اندر کسی بھی ملک کی. ایک ہم نے جو
करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके अंदर 57% कमी की है एक साल में। उसके अलावा हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट होता है वो बहुत बड़ा है, जिसके अंदर हमने 26% हम कमी लेकर आए हैं तजारती खसारे के अंदर। इस दफा हमने इंपोर्ट कम की है क्योंकि हमारी इंपोर्ट बहुत ज्यादा थी और एक्सपोर्ट बहुत कम थी। एक्सपोर्ट बहुत कम इसलिए थी क्योंकि इंडस्ट्री बंद होगी, मैन्युफैक्चरिंग खत्म होगी, प्रोडक्शन खत्म होगी, तो आपने एक्सपोर्ट क्या करना है। इंपोर्ट हम इसलिए कि हम एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बनते जा रहे थे जिसमें हमें दालें तक इंपोर्ट करना पड़ती हैं, हमें वीट इंपोर्ट करना पड़ती है, अब जो कि हम ये एक ऐसा मुल्क था, पंजाब एक ऐसा सूबा था जहां मैं बैठी, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, इसको फूड बास्केट कहा जाता था। हमारे यहाँ सरप्लस गंदम होती थी, चावल होते थे, हम चावल में एक्सपोर्टर्स थे, हम गंदम दूसरे सूबों को दिया करते थे अपने मुल्क में, और हमारे पास वाफर गंदम होती थी। आज हम वीट के इंपोर्टर बने हुए हैं, आज हम दालों के इंपोर्टर बने हुए हैं, हम कुकिंग ऑयल सारा इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल वैसे ही बहुत हाई रहता है एक्सपोर्ट बिल से, तो उसमें इस दफा कमी लेकर आएगी। हमने जो गैर जरूरी अशिया की इंपोर्ट के ऊपर हमने कदगन लगाई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे इंपोर्टर हमसे नाराज हुआ। आप समझते चैलेंजेस पे काबू पा लेंगे? जी, हम चैलेंजेस पे डेफिनेटली काबू पा लेंगे, लेकिन उसके लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक ये जो मुझे लगता है कि ये 24 घंटे के लिए जो कांस्टेंट किस्म की पॉलिटिकल जो इमरान खान साहब ने इंतशार और फिसाद फैलाया हुआ है, इसको उनको रोकना चाहिए। उनको तो बल्कि थैंकफुल होना चाहिए कि मैं आपको डिफॉल्ट होने वाला कंट्री देकर आया, मईशत देकर आया, मैं आपको जो है ना लैंड माइन्स बिछा कर देकर आया कि आप दोबारा उठ ना सकें, मैं आपके सारे ताल्लुकात बैरूनी दुनिया से तबाह करके आया, मैं फिर भी चलो शुक्रगुजार हूं कि आप कम से कम 22-23 करोड़ अवाम जो प्रोजेक्टेड हमारी अब जो 23 करोड़ अवाम आ रही है, 22 करोड़ लोग जो हैं उनके लिए चले कम से कम आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप उनको लिए चल रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने बात की कि हमारे यहाँ इस वक्त बैरूनी इमदाद नहीं है, उस वक्त इस तरह से हमारे पास सपोर्ट नहीं है, ये बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बावजूद हम अगर अपने मुल्क को किसी तरह से लेकर आगे की तरफ चलें, हमने डिफॉल्ट से बचाया, 1 साल हो गया, हम रोज सुनते थे कल डिफॉल्ट परसों डिफॉल्ट नहीं हुआ, और इंशाल्लाह ये मुल्क इसहाक डार की लीडरशिप में और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लीडरशिप में डिफॉल्ट नहीं होगा, और हम इस मईशत को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे। सीपैक वापस आ रहा है, ग्वादर पे काम हो रहा है, सऊदी अरब ने $2 अरब की हमें दे दी है कि अंदिया दे दी है कि हम देंगे, चाइना ने हमें 2 साल के लिए अपना कर्जा जो है रोल ओवर कर दिया $3 अरब, आगे से वो हमें $2 अरब देने को तैयार है। यूएई से अगर हमें $1 अरब मिल जाता है तो ये $5-6 अरब जो एक प्लेज होगा हमारे पास, जो ये हमें सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा कि हम अपने IMF के प्रोग्राम को दोबारा से शुरू कर सकें। बिल्कुल अच्छी बात ये है कि कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान इसी वजह से जावेद फारूकी साहब, क्योंकि आप एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, इसीलिए सियासी अदम इस्तेकाम लाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि जिस तरीके से सलमा भट्ट साहिबा भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं कि 1 साल में चैलेंजेस बहुत थे लेकिन शहबाज शरीफ ने काम कर दिया। अच्छा देखें, जो चैलेंजेस हैं, मेरा ख्याल है हमें ये चीज़ें जो हैं वो जहन में रखनी चाहिए, पूरा उसकी बैकग्राउंड भी जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान अगर ये इक्तिसादी मुश्किलात का शिकार हुआ है, तो एक तो हमारी पिछली हुकूमतों का ये जो इस किस्म के फैसले थे जिसमें उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर सब्सिडीज जो है अनाउंस की, और IMF के साथ एक एग्रीमेंट करके, अच्छा पहले तो वो IMF के पास जाते नहीं थे, जब उनकी हुकूमत आई थी तो IMF के पास जाते नहीं थे, ये अपोजिशन ही थी। आपको याद होना चाहिए कि अपोजिशन थी जिसने उन पर जोर दिया कि भाई आप जाएं IMF से एक पैकेज लें, एक प्लान लें उनसे और इकोनॉमी को बेहतर करें। अच्छा फिर वो जब गए हैं, अब वहां पर जाकर टेबल पर बैठकर जो निगोशिएट करना है वो तो फिर उन्होंने खुद करना है ना। इंतहाई मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के लिए इंतहाई एक मुश्किल एग्रीमेंट उन्होंने डिजाइन किया वहां पर IMF के साथ। सो वो जैसा भी था उन्होंने कर लिया, लेकिन उससे भी बुरा ये हुआ कि उस एग्रीमेंट को जाते जाते वो तोड़ गए। इनहराफ किया, जानबूझ के किया कि हुकूमत जा रही है तो वो तोड़। अच्छा, उस एग्रीमेंट के टूटने का नतीजा ये है कि आज तक हमारे ऊपर जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनका एतमाद बहाल नहीं हो रहा। अच्छा, एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू जो मैं आपके सामने रखूंगा वो ये है कि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जो इस वक्त इक़्तिसादी बहरान का शिकार है। दुनिया के अंदर जो आपकी रूस और यूक्रेन की जंग लगी है, उसके बाद एनर्जी क्राइसिस दुनिया भर में आया है, और एनर्जी क्राइसिस की वजह से इस वक्त यूरोप जो है वो इस वक्त शदीद तरीन एक मुआशी बहरान का शिकार है। और ये जहन में रखना चाहिए कि हमारी तमाम एक्सपोर्ट्स जो हैं उसका 80% कंजप्शन जो है वो अमेरिका और यूरोप में होती है। सो जब वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है,
وہاں پر آپ کو اندازہ نہیں ہے 300 400 گنا بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں, گیس کے بل بڑھ گئے ہیں. وہاں پر مہنگائی خوفناک حدوں کو چھو رہی ہے. وہ یورپ جہاں پر ہم بڑا خواب دیکھتے تھے کہ وہاں پر ویزا لگوا کر وہ بھی چلے مہنگائی جائیں, سے افیکٹڈ ہوگا. وہاں وہ مہنگائی سے افیکٹڈ ہے. جب وہ ہماری مارکیٹ وہ تھے ہماری ایکسپورٹس کی, جب وہ افیکٹ ہوئے تو پھر ہماری ایکسپورٹس سے بھی افیکٹ ہونا تھا. صحیح. ٹھیک ہے, ایک تو یہ معاملہ آیا. جی. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ ہمیں آئے دن یہ ملتی ہی رہتی ہے یہ بات کہ آئی ایم ایف دیکھیں ان کے قابو نہیں آ رہا. آئی ایم ایف کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اس حکومت کے اوپر اعتماد نہیں ہے. بھائی آئی ایم ایف کے اندر بھی تو جھانک کر دیکھیں وہاں کیا چل رہا ہے. بالکل بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ کہ اس وقت جو ہے بہت سے چیلنجز احمد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور مہنگائی نے تو پوری دنیا کو ہٹ کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, چیلنجز ہیں, لیکن جب لیڈرشپ اچھی ہوتی ہے, جب وہ کام کرنا چاہتی ہے, جب وہ نقب لگا کر نہیں بیٹھی ہوتی بلکہ رہبر بن کے بیٹھی ہوتی ہے, تو پھر حالات بڑی تیزی سے بہتر ہوتے ہیں. آپ ایک سال کے اندر یہ دیکھ لیں, کم از کم اس ملک میں تھوڑا سکون نظر آتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ جب حکومت میں بھی تھے تو ایسا ہی لگتا تھا جیسے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, روز ٹی وی کے اوپر روز ایسی باتیں ہوتی تھیں. لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے اور کام ہو رہا ہے. ملک پاکستان میں آمریت بھی رہی ہے, لیکن ہمارے ملک میں آمریت کے باوجود بھی اس میں جمہوریت نظر آتی تھی. لیکن پچھلے 4 سالوں میں جمہوریت میں بھی جمہور کی آواز کو نہیں سنا گیا. ایسے ہی لگا ہے کہ جیسے وہ شخص کسی سے ملنا نہیں چاہتے ہیں, بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اور ان کی اس وجہ سے دنیا ہم سے ناراض ہوئی. لیکن اس کے باوجود آپ بالکل ٹھیک ہے, دنیا ہم سے ناراض ہوئی. آئی ایم ایف کی کل رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان آئندہ برس ترقی کرے گا. بالکل مہنگائی بھی کم ہوگی. وہ ایک ٹرسٹ یہ بھی شو کرتا ہے جاوید فاروقی صاحب کے شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ کچھ کام کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ احمد وڑائی صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ جاوید فاروقی صاحب آپ کا, اور بہت بہت شکریہ سلما بٹ صاحب کا. ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو مولانا علی رضا شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے حوالے سے. سلطان عبدالحمید خان تشریف لا رہے ہیں. ہمارا سورج ہر نئے دن کے ساتھ طلوع ہوگا. وہ بہت سے سپاہی یہاں لایا ہے اور وہ یہاں حملہ کرنے والا ہے. ایک بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے, ایسی جنگ جو پوری دنیا کو خون سے رنگ دے گی. ان سب کو تابوت میں ڈال دو. انہوں نے آپ کے بھتیجوں کو زندہ دفنا دیا. یا اللہ میری مدد فرما. ہم یہ نہیں جانتے کہ حملہ کیسے اور کہاں سے ہوگا. کل کا دن عبدالحمید کے لیے روز قیامت ہوگا. عبدالحمید اور عثمانی دونوں تباہی کا شکار ہوں گے. ایک بغاوت ترتیب دی جا رہی ہے. ایک بہت بڑی شکست اس کی منتظر ہے. وہ قریب آ رہے ہیں. یہ ایک بڑی تباہی ہوگی. وہ اسلحے کے ساتھ پائے تخت میں داخل ہوں گے. بغاوت کا آغاز ہو گیا ہے. یہ دفاع کا وقت ہے. جہاد مبارک ہو. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین رمضان المبارک کا یوں تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے, لیکن جب آخری عشرے کی بات آ جاتی ہے تو آخری عشرے میں بھی جو ہے وہ ہمیں اپنی عبادت کو جو ہے وہ زیادہ کر دینا چاہیے. اور اس آخری عشرے میں جہاں پر اور بڑی اہمیت اس کی ہے وہیں پر لیلۃ القدر بھی طاق راتوں میں سے ایک ہے. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں سے میں ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے یہ کہا کہ مجھے یہ رات شب قدر دکھائی گئی لیکن پھر بھلوا دی گئی, اس لیے تم لوگ اس سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. یعنی ایک رات کی عبادت جو ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس پر بات کرنے کے لیے مولانا علی رضا شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. کل لاکھوں کروڑوں فرزندان اسلام جو ہیں وہ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہیں. آخری عشرے کی فضیلت کے حوالے سے بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سب سے پہلے پی ٹی وی نیوز کا اور آپ سب کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس کام کو سر انجام دینے کا آپ نے اپنی ڈیوٹی سنبھالی ہے جو کہ ممبر و محراب کا کام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی فضیلت بھی ہے اور امت مسلمہ تک رمضان کا پیغام پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ تو رمضان المبارک ایک ایسا ماہ مقدس ہے جس میں رحمت کی لوٹ سیل لگ جاتی ہے، بالکل صحیح، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب یہ ماہ مقدس داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اپنے دامن میں ہزاروں نہیں لاکھوں برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے بڑا خوبصورت سوال ارشاد فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو اس پورے ماہ مقدس میں عبادت و ریاضت کا، ذکر و فکر کا، مجاہدہ اور مراقبہ کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہوتا کہ حضور کے لیے حضور کا جو بستر تھا وہ سمیٹ دیا جاتا، اور پہلے بھی حضور کی عبادت و ریاضت کا تو عالم اہل ایمان جانتے ہیں۔ حضور کی ذات تو وہ ذات ہے جن کے بارے میں خود رب کائنات فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، محبوب رات کو ضرور قیام کریں مگر کچھ آرام بھی فرما لیا کریں۔ یہ تو غیر رمضان میں حضور کی عبادت و ریاضت کا عالم ہے، اور پھر پہلا عشرہ، اس کے بعد پھر دوسرا عشرہ، اور پھر نبی کریم علیہ السلام جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا تو حدیث میں آتا ہے کہ سرکار کمر ہمت باندھ لیتے، اور باقی دو عشروں سے بھی زیادہ حضور عبادت و ریاضت کے لیے متوجہ ہو جاتے، اور نہ صرف خود حضور نبی کریم علیہ السلام اس آخری عشرے میں اہتمام فرماتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے آپ تیار فرماتے، اور گھر والوں سے مراد صرف ازواج مطہرات نہیں بلکہ ہر وہ بندہ جو سجدہ کرنے کے قابل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے سجدہ لازم قرار دیا، حضور ان کو بھی اپنے ساتھ عبادت میں شامل فرما لیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب کا سارا رمضان ہی عبادت و ریاضت میں ہوتا تھا، لیکن جب سرکار آخری عشرہ آتا تو اس میں عبادت میں خاص اہتمام فرماتے۔ اور یہاں پر چند چیزیں بڑی قابل توجہ ہیں کہ آپ چاہے قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے آپ ذکر و اذکار کریں، چاہے آپ نوافل ادا کریں، لیکن ان تمام فرائض و واجبات اور عبادات کے بعد ایک چیز جو عبادت بھی ہے اور سب میں کامن بھی ہے وہ ہے دعا کرنا۔ صحیح، جب انعام لینا ہے آپ نے۔ تو آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ہمیں ملتی ہے، میں یہ آج اسلم صاحب آپ کے توسل سے اپنے ناظرین کو یہ ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ بڑی جامع دعا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جامع کلمات سے نوازا۔ حضور فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم، حضور کے جو گفتگو کے الفاظ ہیں وہ مختصر اور کم ہوتے ہیں مگر ان میں مفاہیم کا ایک سمندر بند ہوتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی الفاظ اور گفتگو کا انداز تھا۔ تو اس دعا میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا مانگا؟ حضور عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک العافیہ، باری تعالیٰ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے، اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ ایک بندہ جب اللہ کے حضور عرض کرتا ہے نا باری تعالیٰ مجھے معافی دے دے، سب کو تو پھر کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہتی۔ اچھا علی رضا صاحب، لیلۃ القدر کے بارے میں، کیونکہ بڑی اہم رات ہے، اس رات عبادت کا ثواب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس طاق راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ ماشاءاللہ لیلۃ القدر کے بارے میں جس طرح کہ سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और इसका शान नुज़ूल ये है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिक्र किया गया पहली उम्मतों के एक शख्स का, जिन्होंने 1000 साल जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में, उन्होंने तकालीफ उठाई और इबादत और रियाजत की। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मेरी उम्मत को भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाजत का, जिहाद का और अल्लाह को याद करने का मौका दिया जाए। लेकिन हुजूर ने देखा कि मेरी उम्मत की उम्रें तो कम है, किसी की 70 साल है, किसी की 80 साल है, किसी की 90 या 100 साल है। तो हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, बारी ताला पहली उम्मतों की इतनी इतनी उम्रें, वो तो सवाब में मेरी उम्मत से बढ़ जाएंगे। देखें ना सरकार को अपनी उम्मत से कितना प्यार है, बहुत हम गुनाहगारों से, मुझसे, आपसे, हमारे नाज़रीन से कितना हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं और कितनी फिक्र करते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में। तो हुजूर ने इस आलम में अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, बारी ताला उनकी उम्रें इतनी, इनकी कम, वो बढ़ जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की लाज रखने के लिए हुजूर के दस्ते, हुजूर पर अपना शफ़क़त मोहब्बत और करम रखने के लिए अल्लाह के महबूब अल्लाह खुद खालिक ने इरशाद फरमाया, महबूब हम तुम्हें एक ऐसी रात अता करते हैं जो है तो एक रात, मगर जो उसमें क़याम करेगा उसको 1000 महीनों से भी ज़्यादा मैं सवाब अता फरमा दूंगा। सुभान सुभान। और इसके बारे में यह है कि जो शब कदर है इसको 5 रातों में तलाश करने का हुक्म है। और उसमें हिकमत यह है कि बंदा मोमिन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मालिक के हुजूर सजदा रेज़ होने की तौफीक मिल सके। वो 5 रातों में से 21वीं रात भी है, 23वीं भी है, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात। लेकिन बाज़ हमारे अकाबरीन हैं, सहाबा इकराम हैं, तो उन्होंने इस बात पर बड़ी ताकीद फरमाई है कि वो जो रात है, जिस रात को 1000 महीनों से बेहतर और अफजल करार दिया गया है, वो 27वीं की रात है। लेकिन अहले ईमान को चाहिए कि 5 रातों में इबादत करें। मैं वही बात कह रहा हूँ कि 5 रातें कौन सी इतनी बड़ी मौलाना से बात है कि हमने सारा साल, हम तो मैं समझता हूँ खुश नसीब हैं, खुश नसीब है कि हमें ये रमज़ान मिला हुआ है और 5 रातों में से एक रात हम अगर इबादत करें और ज़्यादा करें इबादत, तो रमज़ान के हर लम्हे में करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अली रज़ा साहब, आपका बहुत अच्छी बातें गुफ्तगू बता रहे थे। और यकीनन लैलतुल क़द्र, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। दुनिया के काम तो ऐसे ही चलते रहने, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहनी है, लेकिन हमें दीन की फ़िक्र, अपनी आखिरत की फ़िक्र, जिस तरह हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी की फ़िक्र कर रहे होते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी असल ज़िंदगी जो आखिरत की है उसकी भी फ़िक्र करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।